अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव्यू और मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस वक्त मुल्क शदीद मौसमियाती तब्दीली की जद में है और हम देखते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है और इससे सैकड़ों अफराद जो है वो जाँ भाग भी हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जो मौसमियाती तब्दीली को भी देखते हैं और पेशगी इत्तला भी करते हैं। लेकिन क्या इदारे इस पर पेशगी इत्तला के बावजूद इतना ज़्यादा नुकसान होने का जो ख़दशा भी है और जो हो चुका है उसके ज़िम्मेदार हैं, और क्यों इसका अजाला नहीं किया जा सका अभी तक, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं सियासी तब्दीली की भी। सियासी मौसम में तब्दीली नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि सियासी इस्तेहकाम की दावत भी दी है अपोजिशन को, और स्पीकर भी इसके ऊपर कोई मीटिंग भी कर चुके हैं और रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब को मरीम नवाज़ साहिबा CM पंजाब ने फ़ोन करके ख़ास कर जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब और बारिशों से तबाही हुई है, एक तो उन्होंने कहा है कि पंजाब जो है वो हर किस्म का ताउन जो है वो करने को तैयार है। दूसरा, उन्होंने हर किस्म की मदद फराहम करने की भी जो है वो उन्होंने पेशकश की है। लेकिन क्या KPK पंजाब से मदद लेगा और ख़ुसूसन मरीम नवाज़ से गंडापुर साहब मदद लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और सियासी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये मौसमियाती तब्दीली कहा जाता है, और ये जब नुकसान हो जाता है तब हमें पता चलता है कि जी ये बारिशों से हुआ है, सैलाब से हुआ है और इसकी रीज़न क्या है। लेकिन हमारे पास पेशगी इत्तला के इदारे मौजूद हैं, इसके अलावा जो मौसमियाती जो वजारत है वो मौजूद है, लेकिन हम कोई इसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। जब नुकसान हो जाता है फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ अदाद शुमार पेश कर देते हैं कि ये नुकसान हुआ है, अब इसकी रिहेबिलिटेशन का वक्त है, अब इसमें यहाँ पे लोगों को जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आता। आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पिछले चंद सालों से जब से ये पता चला है कि हम हर मौसम, ये जो आजकल का ख़ुसूसन जो मानसून का मौसम है, इसके अंदर किसी न किसी आफत खुदाबंदी से जो है हमें निपटना पड़ेगा या उसको भुगतना पड़ेगा, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम है वो नहीं डेवलप किया जाता। हमने यहाँ पे जब जल्जला आया 2005 का, तो हमने उसकी एक बड़ा अच्छा एक सेल बनाया नेशनल लेवल पे, जो आज भी मेरा ख्याल है कि बहुत कमाल का काम कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट शायद उसको है नाम उसका। तो वो जो है वो जो पूरे मुल्क को वो देख रहा है। अब एक मुल्क के अंदर तूफान जो है वो जब आता है तो वो कोई टाइम ही नहीं लगाता। वो कहते हैं लाइटनिंग स्पीड के साथ तूफान आता है। तो क्या इस्लामाबाद से आप क्या करेंगे? उसके बाद आप बादस खराबी बसियार, बादस खराबी वावेला, आप उसके बाद शोर बचाएंगे, दुख करेंगे, परचम सरनगू रहेंगे, लोगों के घर बार। यहाँ तो जान से ज्यादा गरीब आदमी को उसके माल की ज्यादा फिक्र होती है। ये भूल जाएंगे लोगों को अपनी जान की फिक्र है। ये जान की फिक्र हो आपके शहरी इलाकों में ज्यादातर है। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जो लोग इस तरह के ट्रेन में रह रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी चीज, उनकी बकरी चली है, उनका पूरे उनकी लुटिया डूब जाती है, उनका एक निज़ाम जिंदगी बदल जाता है। तो वहाँ पे चाहिए ये कि अभी इसको समझिए और इमरजेंसी डिक्लेयर करके हर जिला लेवल पे इसी तरीके से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जिलाई लेवल पे करे और वहाँ इंडिपेंडेंट कर दे। वहाँ पे बिल्कुल स्पीड एंड लाइट के साथ खड़े हो, और जब ये मौसम आए तो एक पूरा हर जगह पे एक टीम हो। ठीक है, इसके लिए आपको वसाइल चाहिए, लेकिन पैदा करने हैं। देखो, बजाय इसके कि सैलाब के नुकसान को आप कहेंगे आप हमें सैलाब ने $50 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया, हमें सैलाब ने $10 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया, उससे बेहतर नहीं है कि $1 बिलियन खर्च करके अब हर साल वो $20 बिलियन से बच जाए, $10 बिलियन से बच जाए, लोगों की जिंदगी महफूज हो सके। कई दफा तूफान तो अमेरिका में भी लोग जाने नहीं बचा। जो है अभी न्यू ऑर्लियन में एक तूफान आया था जिसमें वो बेचारे को ट्रेनिंग कैंप लगा था टीचर्स का, या उसका मेरा ख्याल है ऑस्टिन के करीब शहर जो है उनका। तो वहाँ से वो बहुत सारे लोग जान के हाथ जो है दो बैठे, इस तरह उनके भी हो जाता है, तबाही भी होती है। लेकिन इस स्केल पे नहीं होती जैसे हम सफर करते हैं। हमारा मुल्क पैरालाइज रहता है। अब आप ये देखें कि ये तूफान तो चला जाएगा,
پتہ نہیں اور کوئی ایک اس کا اور اسپیل نہ آیا، لیکن یہ دیکھیں گے کہ 4-6 مہینے سال لگے گا ان لوگوں کو سیٹل ہونے میں، اتنے میں نیا طوفان آ جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بعد سال 2 سال آپ کے پاس مطلب کہ آپ کلو لیس ہوں۔ تو یہ کہ بڑا میرا خیال ہے حکومت کی بڑی بے توجہی ہے، اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں سے موسمی تبدیلیاں، اور اس سے نبرد دباؤ ہونے کے لیے آپ کو ضلعی لیول پہ سب کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا، اور ان علاقوں میں جو زیادہ جو ہے اس کے لیے پرون ہے ان سیلابوں کے۔ جیسے آپ نے صوبائی حکومت کی بات کی ہے کہ صوبائی سطح پر یہ کام ہونے چاہیے، صوبائی سطح پر بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو موجود ہے، لیکن پیشگی اطلاع ظاہر ہے کہ یہ کم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وارن کریں یا لوگ جو ہیں وہاں سے ایویکویٹ کر جائیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیں، اپنا جو ان کا کل اثاثہ ہوتا ہے، ایک جھونپڑی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا ایک بکری ہوتی ہے، ایک چارپائی ہوتی ہے، وہ چھوڑ کر فوری طور پر نہیں نکل سکتے۔ تو اس سے پہلے کیا کوئی ایسا سسٹم کہ ان علاقوں سے لوگوں کو ایویکویٹ پہلے ہی کر لیا جائے، ان علاقوں سے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تباہی ہوتی ہے، تو ان علاقوں سے پہلے ہی کہیں اور لوگوں کو منتقل کیا جائے؟ کوئی ایسا سسٹم، ایسا نظام تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، میں تو ضلعی لیول پہ کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور بالکل اس کو ایک پورا ایک جس کو کہنا چاہیے فیڈرل پلان ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے جتنے مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کتنے ضلع ہیں، 80 ہیں، 100 ہیں، جتنے اضلاع ہیں ان میں یہ ساروں میں یہ ٹیم ہونی چاہیے، اور ہر سچویشن سے نبرد ازما ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایویکویشن کرانی ہے بیفور ٹائم، ارلی وارننگ دینی ہے، اس کا سسٹم موجود ہے یا نہیں موجود، اور اس کے بعد اگر چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہوتا کیا ہے کہ پہاڑ ہیں، میرا خود ایک علاقے میاں والی کا جو 1/3 ہے میرے اپنے ضلع کا، وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ ہمارے بتاتے ہیں ہمارے جو نانی دادی کہانیاں چھوڑ کے گئی ہمارے لیے کہ ایک وقت فلڈ آیا تو ہمارا فلانا قبیلہ کنبہ جو بہہ گیا تھا، کیونکہ پہاڑوں میں ہم رہتے ہیں تو کلاؤڈ بسٹ آتا، اس وقت تو نہیں پتا ہوتا تھا کلاؤڈ بسٹ ہے، اور کلاؤڈ بسٹ آئے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت رائیون روڈ کے اوپر، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، کلاؤڈ بسٹ آتا ہے تو مال ٹاؤن کے لوگوں کو تو بالکل وہ اچھے سکون اور چین سے سو رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچانک وہ ریلا آئے گا، اور ریلا پانی جو ہے 2 چیزوں سے زیادہ طاقتور چیز اللہ میاں نے نہیں بنائی، ایک آگ ہے اور ایک پانی ہے۔ یہ اس نے آپ کو کیا دنیا 2 چیزوں سے چل رہی ہے، ان کو منہا کر دیں، آپ کی جو چیز ہے یہ جو آگ کی طاقت ہے یا اور دونوں اتنی طاقت ہے ان میں کہ میں آپ کو یہ لیکچر رہتا ہے سے کہ آگ اور پانی جو ہے وہ جب بفر جائیں تو یہ کیا کیا طوفان مچا سکتے ہیں، یہ جو لاوے ابلتے ہیں یہ سب۔ تو مال ٹاؤن کے لوگ تو اور اتنی سپیڈ سے یہ جاتا ہے یہ ریلا کہ 2-4 منٹ کے اندر بائی دا ٹائم وہاں پہ انگڑائی لیں گے یا شور سنیں گے تو وہ پورا کا پورا اس کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اور کلاؤڈ بسٹ جو فاصلے پہ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا۔ رائٹ، اس میں ایک اچھی پیش رفت آپ کو ضلع لیول پہ کرنا پڑے گا پیریڈ ہے جی ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس میں ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو پنجاب کی حکومت ہے یعنی کہ مریم نواز نے ایک تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو فون کیا ہے جو کہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور پھر پنجاب کی جانب سے ہر قسم کا تعاون کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیش رفت جو ہے یہ صرف امداد کی سطح پر ہے، یہ صرف اور صرف جو تباہی ہوئی ہے اسی سطح پر ہے، نقصان ہوا ہے اسی سطح پر ہے، یا پھر سیاسی سطح پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھو آپٹکس تو کریٹ ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم فرق ہوگا۔ جو ہماری پولرائزیشن ہے نا وہ ساری چیزیں بالا تار ہو گئی ہے، وہ تو رشتے ان چیزوں سے سب سے اوپر ہے، وہ تو ایک۔ اور دوسری بات ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، جہاں تک تحریک انصاف کا جب آپ پولیٹیکل نیریٹو لیتے ہو تو نہ وہ پولیٹیکل نیریٹو دینے والے ہیں، نہ اس کی جو ہے تراش کرنے والے یا کیا کہنا چاہیے اس کی ونڈو ڈریسنگ کرنے والے ہیں۔ وہ تو ایک ہے عمران خان صاحب نے کو دے دیا یا جو تحریک انصاف کا جو بھی ان کا میکنزم ہے تو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا جو لیکن یہ جو فون کرنا ہے یہ تو ہر صورت میں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مدد کا نہیں، وہ تو مدد کے لیے بھیج دینا چاہیے تھا۔ ہم غزہ کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے جسم کے اوپر جو ہے مختلف جگہ سے جو ہے مضروب ہو چکا ہے یا اس کے اوپر کاری ضربیں لگ چکی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی پولیٹیکل نکل بھی سکے گا۔ لیکن وزیر اعظم نے بھی ان کی سوچ ہے اس
وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیاسی استحکام کی دعوت دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، اسپیکر صاحب کی کوئی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا اور معاملات حل کی طرف جانا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات بھی صرف دکھانے کے لیے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ الٹیمیٹلی اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں تو آیا جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، ان کا رابطہ ہے، کوئی ان تک بات پہنچتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو پھر عمران خان صاحب نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کو اپنا اوپینین دینا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت خود ان کے طرف جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیپٹیو ہیں اپنے سوشل میڈیا کو۔ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے، ویسٹ انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا، ہر ایک کو جو ہے انہوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کورس کیا۔ اب ایک موقع آیا کہ وہ اس سوشل میڈیا کے خود ہی وہ اس وقت یرغما لی ہیں، اس کے قبضے میں۔ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ مذاکرات کی بات کرتا ہے اور سوشل میڈیا کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے طے کرتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں جو اسپیکر سے بات کر رہے ہیں، اور وہ عام ورکر جو ہے وہ نیریٹو لے رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ایک سائڈ کی سٹوری۔ وزیر اعظم کی جو بات آپ نے کی میں اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتا ہوں۔ مذاکرات کے لیے جب آپ جلسوں میں باتیں کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی چیز آپ نے سامنے آتی ہے کہ آپ پبلک کو بتا رہے ہیں جی ہم تو جی بڑے مذاکرات کرنے والے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے، اور زیادہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو ان لوگوں سے کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات ہمیشہ جو ہے، جیسے اسپیکر صاحب کے مذاکرات کی آپ نے سنگن دی ہے، ان کی تفصیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں شاید وہ کوئی رنگ لائیں اور وہ آگے پیغام لے کے جائیں۔ یہ تو مجھے ہی پتہ ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ بہت کین ہے، بہت اس کے بارے میں ان کی دلچسپی ہے کہ مذاکرات ہو، لیکن مت بھولیں کہ اگین جیسے میں نے بھی کہا کہ علی کے امین گنڈا پور کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آیا جہاں کے آپ پارا سے یا کہیں اور سے اجازت لیں گے کہ ہم یہ مذاکرات کہ ہماری کتنی اجازت ہے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی؟ مجھے بتائیں، کس کو نہیں پتا؟ جانے تو جانے، بھولی نہ جانے، پاکستان کے اندر تھوڑا سا بھی جو سیاسی سد بد رکھتا ہے، جس کا تھوڑا سا جو تجزیاتی دماغ ہے اور معمولی ہے، اس میں پتہ ہے کہ یہ اس حکومت کے پاس عمران خان صاحب کو آن بورڈ کرنے کی، ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت جو ہے نا، کوئی ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ کل ہی مجھ سے ایک بہت بڑے ایک اہم بندے نے جو حکومت کے ہیں، ان کی کسی اور سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی کہا جی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم تو بڑی کین ہے کہ مذاکرات ہو۔ میں نے کہا آپ کین بھی ہو تو آپ عمران خان کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا جنہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تو ان کے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ دیکھیں اس وقت کرائسس ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، لیکن نیازی صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولا جو چل رہا ہے وہ مائنس عمران خان چل رہا ہے اس وقت، اور مائنس عمران خان فارمولے کو ہی مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے اور نئی قیادت پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کر آیا جائے اور اس کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں، اور عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہے اور اس سے اس حکومت کو اور کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، وہ اسی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ میر کیا سادہ ہیں، اب یہاں میر تو ہے نہیں، ان کو تو فوت ہوئے کچھ 300 سال ہو گئے، یہاں تو عالیہ بیٹھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو مائنس کرے کیا ملے گا؟ جب تک عمران خان صاحب اپنی اس مائنس ہونے کے لیے اپنی رضامندی نہیں بتاتے، جیسا کہ نواز شریف نے بتائی ہے اور اپنا بھائی ان کے حوالے کر دیا، اپنی پارٹی ایسوسیشن کے حوالے کر دیا ہے، تو جب میں وہی بات کر رہا ہوں، اگر اس طریقے لیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو مائنس کریں۔ اصل کرائسس کیا ہے؟ اس ملک کے اندر دو اس وقت طاقت کے مرکز ہیں، ایک بالکل حتمی ہے اور وہ اس کو صبح کہیں تو آپ کو چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں نہیں تو چند گھنٹوں میں نتیجہ دے سکتا ہے اور اپنی جو فائر پاور کے ذریعے دے سکتا ہے، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ ہر لحاظ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، طاقت کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک ہے 25 کروڑ عوام، ان کے پاس بظاہر وہ کوئی اس طرح منظم نہیں ہوتی کہ اس کے پاور کے مقابلے پاور لائے، لیکن وہ اس ملک کی، جس ملک کے پاس فوج ہے، اس کے ساتھ ان کا جو جس کو کہتے ہیں ان کا مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مخالف ہے
تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیشہ ایک سوہان روح رہے گا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیشہ ایک ان کے ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کنسرن رہے گا کہ یار جس ملک کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں اس کے تو 25 کروڑ لوگوں کی ایک ہماگیر تعداد ہمارے خلاف ہے. اب وہ تعداد جو ہے وہ دے آر لسٹنگ ٹو عمران خان, یا فار دیٹ میٹر میں نے کہا جی وہ سوشل میڈیا کے ساتھ الائنڈ ہے, اور وہاں سے روزانہ وہ بتاتے ہیں جی وہ آپ کے چینل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ سارا دن عمران خان کے لوگ لکھتے ہیں جی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ فلاں کا یوٹیوب ریلیز ہو گیا ہے, فلاں کا ریلیز ہو گیا, 1 گھنٹے کے اندر دیکھا کریں کہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ہٹ ہے. دیکھیں اپنے جیو ٹی وی سے پوچھیں اس کی ہٹس اتنی ہوتی ہیں جب وہ آتے ہیں, ان کی ویورشپ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 1 ملین 8 لاکھ اور سارے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب سب کو ملائیں تو تقریباً 2-3 کروڑ کی ان کی ویورشپ ہو جاتی ہے. اب آپ ان لوگوں کے پاس پاکستان کی عوام کو عمران خان صاحب کا میسج پہنچانے کی سب سے بڑی صورت ہے. وہ گور خان کو نہیں پوچھتے, وہ علی امین گنڈا پور سے کیوں نہیں لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اس لیے مائنس عمران کی مرضی سے ہو سکتا ہے, عمران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ پھر تو مسئلہ حل ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں, عمران خان آن بورڈ ہے یا نہیں ہے. اگر عمران خان آن بورڈ نہیں ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسیشن آن بورڈ نہیں ہے تو حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ میک نو مسٹیک, وداؤٹ بغیر الفاظ چبائے یہ بات بالکل اسٹیٹ رکھیں. یہ اس ملک کے اوپر اس وقت آپ کی غلط فہمی ہے. اگر میں یہ کہوں تو میں تکلف کروں گا, اور میں صرف ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہیے وہ ایک تھوڑا سا جو ادب آداب کا خیال کروں گا. اگر یہ میں کہوں کہ اس ملک میں شہباز شریف کی عملاً حکمرانی ہے, نو, میں کہتا ہوں یہ جو ٹکٹ آ رہے ہیں اسمبلیوں کے, یہ بھی پتہ کر لیں سے جو الیکشن ہے اگر ہو گئے تو کہ کتنے شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں یا نواز شریف صاحب نے دیے, اور کتنے باہر سے آئے چٹھیں آئی ہیں کہ ان کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہاسٹیج ہو یا وہ اس کو چک لیا جائے, آپ کے آئین کو جو ہے ان کا مرضی کے مطابق استعمال ہو, اور آپ کا قانون جو ہے وہ کسی اور کے قوان کتابوں کے مطابق نہ ہو, عدالتوں کے مطابق نہ ہو, کسی اور کے جو ہے وشز کے مقابلے میں ہو. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ عمران خان کا وقت بھی یہی تھا. جی, آپ نے بائی الیکشن کی بات کی ہے کہ بائی الیکشن ہوتے بھی ہیں, ٹکٹس کس طرح سے دیے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا, اور خاص کر کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا یہ اچھا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا؟ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. عمران خان بائیکاٹ بھی کریں گے, اور جو کوئی آزاد امیدوار ہوگا مثلاً انہی کی فیملی کے ممبر ہوں گے وہ کھڑے بھی ہوں گے اور وہ جیت بھی جائیں گے, مجھے ابھی دے دے, اور نہ جیتے تو پھر ان کو دھاندلی کرنی پڑے گی. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے یا جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, دے آر انٹو فکس. عمران خان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. میں تو عام الیکشن ہوتے ہیں میں کہتا کہ بالکل بائیک آؤٹ نہ کریں, لیکن بائی الیکشن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ان سزاؤں کو اپروو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہاں یہ کر لیں, کیونکہ پی ٹی آئی یہی تو کر رہی ہے 1.5 سال سے اس سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کا حصہ بن کے پھر رہی ہے, اس امید پہ کہ ہم اسی سسٹم میں کچھ نکالیں گے. وہ بنے رہے, لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ اس سسٹم کو کانٹیسٹ کرنا جو ہے کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان بائیک آؤٹ بھی کریں, اور پھر دیکھیں کہ کئی لوگوں کو صرف عمران خان صاحب کی اپروول ہوگی, یا جو کینڈیڈیٹس جو ہیں اس وقت فرض کیا میاں والی کے اندر ہیں, ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس وقت وہ نااہل ہو گئے. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ملک احمد خان بچر جس کو مرضی کھڑا کریں وہ بندہ آپ اسی چوم کے نکالے گا. مجھے باقیوں کا بھی میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں. وہاں کریں نا جا کے لوگوں کو الٹا لٹکا دیں, اسی طریقے جتوائیں جس طریقے سے لاہور سے 2-3 بندوں کو جتوایا گیا اور جیسے پوری دنیا کے لیے اپنا ہنسی مذاق اڑائے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ سزائیں دیتے ہو, عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ان الیکشن کے اندر پھر یہ طریقے کرو گے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ جو کوٹس میئر ہوتے ہیں, عمران خان کو کہاں سے مقبولیت ملی ہے؟ کیا اسے کشمیر فتح کر کے دیا ہمیں؟ کیا اسے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں اپنے منصور کے مطابق؟ کیا اسے 50 لاکھ گھر دیے ہیں؟ کرپشن انڈیکس تو میں ہمیشہ کہہ دوں کہ 2017 میں 116 پہ پہنچا دیا تھا نواز شریف صاحب نے, اور اس کو اٹھا کے 142 پہ پہنچا دیا. عمران خان صاحب کا کوئی کارنامہ بتائیں, بزدار کارنامہ تھا. تو یہ پاپولیرٹی کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی مہربانی ہے. جو بندے عمران خان صاحب کو سب ایسے سے مٹانا چاہتے ہیں, نہ ان کا احتساب ہوتا ہے, نہ پوچھ ہوتی ہے, نہ ان کی آڈیٹنگ ہوتی ہے. وہ جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ حکم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ کر کے دکھا دیا, شام کو رپورٹ میں بھیجنی ہوتی ہے.
یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کا ایک ریوڑے اکٹھا کیا تھا، عدم استحکام پارٹی بنائی تھی، پرویز کھٹر کو بیچارے کوئی لے کے آئے، کوئی 9 مئی کے بعد لوگوں کو معافیاں دے کے 9 مئی بھول چکے تھے اور اس وقت لگ رہے تھے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے تحریک انصاف کا. کیا بنا ان بیچاروں کا؟ پرویز کھٹر کا پہلی دفعہ سیاسی کیریئر تباہ ہو گیا ہے. جو اچھا، تو عدم استحکام پارٹی کے جو آپ شاہ لوگ ہیں محمود قریشی صاحب کی وہ رہائی آ نہیں سکتے. آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی رہا ہونے جا رہے ہیں اور ان کے کیسز میں بہت ساری اب کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں، اب وہ رہا ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ قیادت کریں گے پی ٹی آئی کی. اگر شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی اور عمران خان کی سپیس کیا باقی رہے گی؟ میرا نہیں خیال عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی کوئی قیادت کے لیے ریکمینڈ کریں گے، اور انہوں نے نہ کیا تو پھر وہی ان کا حال بھی جہانگیر ترین کی طرح ہوگا، پرویز کھٹر کی طرح ہوگا، اور ان سارے ان لوگوں کی طرح ہوگا کہ جو معافی مانگ کے راندہ درگاہ بنے پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، ہر آپ کے سوال کے جواب کے اندر ایک چیز کامن ہے، عمران خان صاحب کی اپروول. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دلہن وہی جو پی ایم بھائے، وہی لیڈر ہوگا جس میں عمران من بھائے گا، بس دیٹس اٹ. مذاکرات بھی تبھی کامیاب ہوں گے، یعنی کہ بانی پی ٹی رائٹ. اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں. سینٹ میں اپوزیشن نے تنقید کی ہے ایوارڈز کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایوارڈ جو ہے وہ اپنوں کو دیے گئے ہیں، اپنی کیبنٹ کو وزیر اعظم نے دے دیے ہیں، اور صدر پاکستان نے تو اپنے ہی بیٹے کو ایوارڈ دے دیا. پھر کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اگر آپ نے مارکہ حق پر ایوارڈ دینے تھے تو پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا تھا اس نے بھی مارکہ حق میں کردار ادا کیا تھا، پھر سب کو ایوارڈ دینے چاہیے تھے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے جو ایوارڈز دیے گئے ہیں، اس پر جو تنقید ہو رہی ہے حکومت پر؟ پہلی بات تو ہے کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ جب انہوں نے دیے ہیں، سب سے پہلے تو میں ایک نام لیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر آئی ایس پی آر نے جتنا شاندار کردار ادا کیا ہے، میں اگر میڈیا کا دیکھتے ہیں تو اس کے جتنا ایک بندے نے اس جتنا تو نہیں، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ، کہ ان کا نام ہے نجم سیٹھی. ایک کرن تھاپر کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے، میرا خیال ہے کہ سونے کے برابر تولنے کے برابر ہے کرن تھاپر والا انٹرویو. اس نے انڈیا کے اندر دی ہے، انڈیا میں تہلکہ مچایا ہے، انڈیا کو ڈیمورلائز کیا ہے، اور اس میں کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو انہوں نے ایڈریس نہ کیا. میں حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس انٹرویو کے فوراً بعد میں نے کہا جی کہ آپ نے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کارنامہ زندگی میں بہت کیے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے یہ قوم کے لیے آپ کی اس سے بڑی خدمت نہیں تھی. ان کو ہو سکتا ہے کہ جن کو ان کو نہیں ملا تو ان کی شاید عزت اسی میں ہے. یہ تو جس کو کہنا چاہیے کہ جن کو ملے ہیں ان کا آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ بیچارے خود بھی بتاتے شرماتے ہیں کہ ہمیں میڈل ملا ہے. آپ دیکھو میڈل والے کرنے کی بجائے تو یہ وہ شرماتے پھر رہے ہیں. وہ یہ واحد میڈل ہے کہ میڈل لینے والے بھی شرما رہے ہیں اور دینے والے بھی. اور اس میں ایک فکرے کا تبصرہ میں نے ٹویٹ کیا تھا اسی وقت، وہ ٹی وی پہ کہا گیا جی کہ تقریب جو تھی بڑی لمبی چلی 4 گھنٹے. تو میں نے ٹویٹ کیا اس خبر سن کے کہ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اتنی جلدی جو تقریب آپ نے ختم کر دیا، کیا یہ میڈل ختم ہو گئے تھے یا بندے ختم ہو گئے تھے؟ ان میں سے کون سی چیز کم پڑ گئی تھی؟ میڈلز کم پڑ گئے تھے یا میڈل لینے والے کم پڑ گئے تھے کہ آپ کو تقریب 4 گھنٹے میں ختم کرنی پڑ گئی؟ تو یہ ایک بات ہے جو میرا خیال ہے اس سے زیادہ، اور جنہوں نے کروایا ہے وہ پھر میں کہتا ہوں بچ جائیں گے. اور جن کا جو اڑ رہا ہے نا، جن کی تو جو جس کو کہنا چاہیے عزتیں جو ہے نا وہ آج کم تر ہو گئے. کتنے لوگ ہیں میڈل لے کے عزت جو کم تر ہوئی ہے. میں ایک میرے دوست ہیں ان کو پاکستان کا ہر میڈل مل چکا ہے. یہ پہلا میڈل ہے. جب وہ لینے جا رہے تھے تو حقیقت ہے کہ ان کو بڑی عجیب و غریب فیلنگ تھی، اور واپس آئے تو بھی کہتے ہیں کہ یار میں تو اسے بڑے میڈل لے چکا ہوں. لیکن اب عجیب لگتا ہے. اب ظاہر آپ کسی کو آفر کرتے ہیں تو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے. برا لگتا ہے کیونکہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کہ میں نے ریفیوز کرنا ہے. یہ کون سا کوئی آپ نے بطل حریت ہے. لیکن کسی نے جس میڈلوں پہ یہاں پہ لوگوں کی ہم دعوتیں کیا کرتے تھے، آپ بتا دیں آپ کو کسی کا دعوت نامہ آئے کہ میڈل ملے تو مجھے بتا دیں. ایگزیکٹلی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب 14 اگست کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ بانی کی تصویر نہ لگانے کے اوپر ہے، اور پی ٹی آئی نے تو قائد ڈے بھی منایا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صرف اور صرف بائی مسٹیک ہوا ہے یا اٹینشنلی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ سرکاری اشتہارات میں بانی قائد اعظم کو مائنس کیا گیا ہے؟
خیر میں اسٹرکچر کا تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن مسٹیک بھی نہیں ہے، جہالت ہے، نالائکی ہے، کیونکہ جن کے پاس اس وقت انفارمیشن چلانے کے جو ٹولز ہیں یا جو کرتا دھرتا ہیں، مجھے اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کے اندر جو قابلیت ہے وہ ہے ہی نہیں. ان کی ساروں کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے، چاہے عمران خانی کلچر ہو، چاہے شہباز شریف کلچر ہو. یہ کیا کلچر ہے کہ آپ ہر بندہ وہاں پہ جو بیٹھا ہے وہ خان صاحب اور میاں صاحب، یہ ان کی پوری دنیا ہے ان سارے وفاقی وزراء کی. عمران خان بیٹھے ہوتا تھا تو وہ مجھے بتا دیتے تھے کہ وہ شیش محل میں بیٹھے ہوتے، ہر طرح اپنی شکل نظر آتی تھی. اسی طریقے سے ہمارے جو طاقتور جو ریاست ہے اس میں بھی یہی حال ہے. سب کو اوپر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا سارا نظام، ان کا مال، ان کی تنخواہ، ان کا رزق اس اوپر والے بندے کا اٹیچڈ ہے. ان کو کچھ نہیں پتا کہ نظریات کیا ہوتے ہیں. کون سا بندہ نظریاتی طور پہ شہباز شریف کے ساتھ ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ؟ ساروں کی کسی کی نوکری ہے اور کسی کے پاس یہ جو ہے نا نوکری کا جو آگے مستقبل ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ نے اہم ایشوز کے اوپر اپنا تجزیہ دیا. یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. کی پہنچیں. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے. شوکت یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے کہ اس وقت پوری قوم کو افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اموات ہو رہی ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کا، اور پنجاب کی جانب سے پنجاب کی سی ایم نے کال کی ہے مریم نواز صاحبہ نے سی ایم کے پی کے کو. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک یہ جیسچر جو ہے یہ جو دیا گیا ہے، سیاسی بہت زیادہ انتشار تھا، اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے علی امین گنڈاپور صاحب کو فون کر کے مدد کی، یہ کہا ہے کہ مدد بھی کریں گے اور تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ صدمے میں ہے اور اس وقت کے پی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. بڑی تعداد میں لوگ موت کا منہ میں چلے گئے ہیں. ایسے میں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم صرف اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے کال کر دی. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، چاہے یہ تباہی پنجاب میں آئے، سندھ میں آئے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک قوم کی طرح ہم اس سے نمٹے اور جو اس وقت عوام متاثر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کریں اور ان کو پریکٹیکلی مالی مدد فراہم کریں. تو اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں بڑی تناؤ رہی ہے، سیاسی تناؤ رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں کوئی انہونی بات لگ رہی ہے کہ جی چیف منسٹر نے کال کر دی. ویسے تو یہ ہم سب کا ملک ہے اور میرے خیال سے ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کوئی مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے اور وفاق کو اس میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے. جو کل پرائم منسٹر نے کال کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو تو یہ اچھی بات ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی ادارے ہیں ڈی ایم میں ہیں اور چونکہ پاک فوج نے بھی اعلان کر دیا ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا دیکھیں یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے. جب بھی کوئی صوبہ مشکل میں ہے اور تو یہ ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ سارے مل کر دیکھیں. کل سے علی امین گنڈاپور نے جو کنٹرول روم قائم کیا ہے سی ایم ہاؤس میں اور اس میں انہوں نے تمام تر صورتحال کو مانیٹر کیا ہے، کہاں پہ اموات ہو گئی ہیں، کہاں پہ بجلی گری ہے، کہاں پہ سیلابی ریلا آیا ہے، کہاں پہ امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے کل مانیٹر کیا اور اس کا رسپانس بھی آیا کہ پہاڑی علاقے ہونے کے باوجود ٹھیک ہے کچھ چینل نے اس چیزوں کو اٹھایا، نیگیٹو اٹھایا کہ جی ہاں ابھی تک امدادی ٹیمیں نہیں پہنچے، تو لیکن یہ کہ رسپانس بڑا اچھا رہا ریسکیو ٹیموں کا. اچھا یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے ریسکیو کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ آباد کاری میں کتنا وقت لگے گا؟ جتنی تباہی ہوئی ہے کہ یہ تو گاؤں کے گاؤں سننے میں آ رہا ہے کہ تباہ ہو گئے ہیں، ایسی صورتحال ہے. دیکھیں مالی املاک بہت زیادہ ہوئے ہیں، جانی تو بہت ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 300 سے زائد ہو چکے ہیں، 309 310 کراس کر چکا ہے انسان. لیکن ابھی اور بھی آ رہی ہیں اطلاعات، اس طرح زخمیوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں مزید. تو میں نے آپ سے کہا نا پہاڑی علاقے ہر جگہ رسائی کافی مشکل تھی، لیکن پھر بھی چونکہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جو صوبائی حکومت تھی وہ الرٹ رہی اور جو منتخب نمائندے تھے جیسے کل بیرسٹر گوہر صاحب پورے دن
वहाँ रहा, बुनेर के अंदर रहे, फजल हकीम में अपने स्वात में रहे, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के जो MPs थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहली दफ़ा इतनी कोऑर्डिनेशन रही और सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन रही। तो ये अच्छा अमल रहा और मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये तो एक तबाही का अमल था जो हो गया और फिर उसके बाद रेस्क्यू भी हो गया। अब बहाली का काम है तो बहाली का काम एक सूबा नहीं कर सकता क्योंकि सालों लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन मिनटों के हिसाब से पानी के रेले में ये सारा सब कुछ बह गया है। तो इसमें यकीनन मैं लेकिन कहता हूँ आपने कि जो ये कहा कि लीगल मिनटों में ये सब कुछ बह गया है, लेकिन कुछ ज़ाहिर है कि इदारे मौजूद हैं सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी कि वो पेशगी इतला कर सकते हैं। ऐसी जो आफतें, कुदरती आफात आ रही हैं उसकी पेशगी इतलात हैं, वो क्या उसमें आपको लगता है कि वहाँ पर कहीं कोताही हुई है? नहीं, कोई कोताही नहीं हुई है। देखें, जहाँ पे ऐलानात की ज़रूरत थी वहाँ हुए हैं, लेकिन अब आसमानी बिजली जब गिरती है ना तो उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। वो तो अचानक हो जाती है और ज़्यादातर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना, तो वो ज़्यादातर इलाकों में है, उससे सैलाब की शक्ल इख्तियार की गई। तो ये तो देखिए हमें तो पता है, हम पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, और वहाँ पे अचानक जो है ना बिजली का चमकना, फिर इस तरह बिजली का गिरना, ये कोई इस तरह नहीं होता है कि आपको पहले से मालूम होगा कि आप बता दें लोगों को। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब ये जो सावन का जो लास्ट डेज होते हैं उसमें लोगों को मना किया जाता है कि आप जहाँ पे ये नदी नाले होते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ये पहाड़ी इलाके जो होते हैं, वहाँ पे वहाँ का सफ़र जो है या वहाँ पे जाना उसको ज़रूर मना किया जाता है। तो लेकिन ये तो देखें ना, अगर एक बिजली आसमानी बिजली है वो घरों के ऊपर गिरी है तो वहाँ पे तबाही हुई है, या कहीं पहाड़ के ऊपर गिरी है तो उसका पानी अचानक तेजी से आता है और वो इतना तेज पानी होता है कि उसका कोई रोकना जो है ना वो काबिल अमल नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इसमें तजावीज़ भी हो सकती है। देखिए, एक तो हमारे इदारे जो है वो उनको मौसर करने की जरूरत है और एक ही इदारे की तमाम जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो भी सैलाब की तबाहकारियां हैं, जो उसके रोकने, उसके इत्तला देने, सब एक ही इदारे का काम होना चाहिए। दूसरा ये कि जो जंगलात की कटाई होती है वो कटाई रोकनी चाहिए और एक कौमी डिक्लेयर किया जाए कि रोजाना के हिसाब से हमने दरख्त उगाने हैं। तो ये कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सब मिलकर करें तो होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का तो सबको पता था और जो इस वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी सबको पता है। तो वो बताइए, तो पूरी दुनिया का साथ ये चीजें हो रही हैं और जब कुदरती आफात इस तरह आते हैं तो पूरी दुनिया इसका में तबाही होती है और वो रोकना मुश्किल होता है। लेकिन ये कि फिर जो उनके पास वसाइल होते हैं वो फौरी तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने वसाइल दे के अपने बहाली कर लेते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा चीख पुकार नहीं होती है। चूँकि हमारे जो इलाके हैं ये गरीब इलाके हैं, सूबा गरीब होता है, तो वो अकेला ये नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर जिस तरह सिंध के वज़ीर आला ने, पंजाब के वज़ीर आला ने, वफाक ने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते किए, उन्हें यकीन दहानी कराया। अब यकीन दहानियों से आगे जाके भी अगर वो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें और वो अपने माली इमदाद भेजें सूबे को और थ्रू सूबाई हुकूमत भेजें, इसमें सियासत ना की जाए, ताकि जो जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं वहाँ उनको क्या रिलीफ भी मिले। एनएफसी के अलावा वफाकी काम भी हुकूमत हो ने सके। केपीके को आप क्योंकि ये फ्लड रिलीफ के लिए कुछ पैकेज दिया है, पैकेज का कोई अनाउंसमेंट वगैरह या कुछ बात हुई है इस पर? देखिए, मैंने तो मीडिया पे देखा है कि वज़ीर आला ने भी, वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी का या वज़रा ने भी कहा है कि हम पूरी माली ताउन करेंगे, लेकिन अभी तक तो देखें हो जाएगा। ये देखें इस तरह नहीं है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। अगर नियत होगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रेस्क्यू था। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल सारा दिन देखे उनके 2 हेलीकॉप्टर थे, दोनों के दोनों रेस्क्यू में लगे हुए थे। एक कल क्रैश कर गया है और उसमें 5 2 पायलट और 3 दीगर जो स्टाफ था वो शहीद हुआ है। तो मतलब ये कि सूबाई हुकूमत तो लगी है ना, अपने उसमें लगी हुई है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि ये चूंकि कुदरती अच्छा, आफात ऐसे आपको होते नहीं हैं लगता है कि शौकत यूसुफजई साहब, आप जाहिर है आप इन इलाकों को बेहतर जानते हैं और हम अक्सर फ्लड के एरियाज, जब भी फ्लड आते हैं इससे पहले भी हम कवरेज करते रहते हैं, चित्राल हो, बुनेर हो, इन सब इलाकों को मैंने खुद कवर किया हुआ है, विजिट किया हुआ है, देखा हुआ है कि वहाँ पर अब तो क्योंकि सोशल मीडिया है तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। पहले भी ये फ्लड आते हैं और इसी तरह से तबाही होती है, गाँव के गाँव ही तबाह हो जाते हैं। चित्राल में खास करके इस तरह की तबाही बहुत होती है, KPK में होती है। इस बार ज़्यादा हुई है क्योंकि
کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جو موسمیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ آلریڈی موجود ہے، تو جو یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دریا ہے ان کے کناروں پر جو رہائشی علاقے ہیں، رہائش گاہیں ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں تھوڑا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو امدادی کارروائیاں یا جو کے لیے جو ادارے بن رہے ہیں نا، یہ انہی اداروں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہی دیکھے کہ جو ندی نالوں کے پاس جو گھر بنتے ہیں، تعمیرات بنتے ہیں، جو ناجائز تجاوزات میں آتے ہیں، یہ وہ روکنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کی اجازت دے دے، اجازت کے بغیر تو یہ بننے بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اجازت دے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی لے۔ یہ صوبائی حکومت یہ چیز کر دے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ ہم ہر بار یہ دیکھتے ہیں، پنجاب میں بھی آپ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تو وہی آبادی جو پہلے ڈوبی ہوتی ہے، سال بعد پھر وہی آبادی دوبارہ بن چکی ہوتی ہے، پھر ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن میرے خیال سے اس دفعہ حکومت کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو ناجائز تجاوزات اس میں کوئی کمپرومائز نہ کرے اور ایک ادارے کے حوالے کرے، کیونکہ سارے ادارے منہ دیکھتے رہتے ہیں، ایک کہتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہے، پتہ نہیں اس کی ہے، اس کی ہے۔ ایک عملی ادارے کو ذمہ دار اقدامات کرنے قرار کی دیا جائے ضرورت کہ ہے۔ وہی اس کی اجازت دے۔ اب میں چاہوں گی شوکت یوسف زئی صاحب کچھ سیاسی موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی موسم میں بھی کوئی برف پگھلنے لگی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے استحکام کی دعوت بھی دی ہے پی ٹی آئی کو، اور اسپیکر صاحب بھی اس کے اوپر کوئی رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے یہ مذاکرات، اگر شروع بھی ہو رہے ہیں یا بیک ڈور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے، لیکن مجھے چونکہ یہ مذاکرات میں اس سے پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس میں ماحول نہیں بن رہا ہے۔ پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ ماحول بنائے، اور اس وقت حکومت نے ماحول بنانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ جو سیاسی لیڈرز ہیں ہمارے، یہ پولیٹیکل، چاہے وہ ورکرز ہیں چاہے لیڈرز ہیں، ان کی گرفتاریاں ابھی تک جاری ہیں، نااہلیاں ہو رہی ہیں ہمارے ممبران کی۔ یہ خود کہتے تھے وہ ان کو عزت دو، لیکن آج وہ کو عزت نہیں دی جا رہی، اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ تو جب تک سیاسی انتقام کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کوئی فروٹفل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کوشش ضرور ہونی چاہیے، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ مذاکرات کے بغیر کوئی راستہ نظر اب دیکھیں نہیں نا آتا۔ کہ ابھی حکومت نے جیسے شیخ وقاص صاحب کو غیر حاضری پر ڈی سیٹ کرنے کی ایک دھمکی لگائی تھی، اس کو اب روک لیا گیا ہے، تو یہ مذاکرات کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اگر کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سزاؤں میں بھی کچھ ریلیف ملے۔ دیکھیں، ہم سزاؤں میں ریلیف نہیں مانگ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جعلی مقدمات ختم کیے جائیں، اور اگر کوئی جنرل مقدمات ہیں تو اس کو جو عدالتیں ہیں وہ فیئر ٹرائل کریں۔ اس وقت تو دیکھیں نا، جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی فیملی کو چھوڑتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، نورین صاحبہ، یہ عمران خان کی بہنیں سارا دن انتظار کرتی ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور خاص طور پر اس دن بھی جب ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے کہ فیملی جو ہے وہ ملاقات کا جو دن ہوتا ہے فیملی کا، وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر اس طرح جب جیل ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ کئی ٹرائل کے اندر جو ہے وہ فیملی کو الاؤ نہیں کیا گیا، ایون وکلا کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیئر ٹرائل جو سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک قسم کا ریلیف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اب دیکھیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان کو بھی ریلیف ملا ہی ہے، وہ اب ظاہر ہے کہ ان کو سزا نہیں ہوئی ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آتے ہیں تو وہ اگر پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر بات بن سکتی ہے حکومت کے ساتھ بھی اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب سینئر ہیں، ان سے بڑی توقعات ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو سزا نہیں ہوئی، بڑی عجیب بات ہے۔ 2 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ ان کا ٹائم کون دے گا؟ مطلب یہ کہ اگر ان کو سزا اور کیا دینی ہے، انہوں نے، ان کے خلاف کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر فیئر ٹرائل ہو جائے تو کسی کے خلاف کچھ نہیں نکلے گا، سارے باہر ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں نا۔ تو پھر اب ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نئی نا سزا ہوئی ہے، باقی بھی جیسے اجاز چودھری صاحب ہیں وہ بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہی ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن ان کو سزائیں ہو گئی، اس کے باوجود کہ وہ میڈیکل کنڈیشن ان کی بہت بدترین ہے، اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پہ ڈیفرنس نظر آتا ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے، بلکہ ان کے پاس ان کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ اس دن وہ تھے ہی نہیں، جب وہ پروسیس کے اندر ہی نہیں تھے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو کراچی میں تھے اور سب حکومت کو بھی پتا تھا۔
باقی لوگ تو چلو ان کے تو وہ ہیں کہ جی فلاں جگہ کھڑے تھے، فلاں جگہ موجود تھے، وہ کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا 9 مئی کے واقعات میں، لیکن شامود قریشی تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، تو ان کو کیوں 2 سال جیل میں رکھا پھر؟ ان کو 2 سال لگے اپنی صفائی کرنے میں، مطلب کتنی بدقسمتی ہے، یہ کیسا نظام ہے ہمارے سیاست کا اور عدلیہ کا، انصاف دینے کا، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ 2 سال تو آپ نے اس بوڑھے بیچارے آدمی کو جیل میں رکھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں احسان کر رہے ہیں کہ جی ریلیف دیا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، تو کس چیز کی سزا؟ تو باقی تو دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سزائیں دی ہیں، اگر آپ فیئر ٹرائل پہ آ جائیں تو یہ ساری سزائیں اٹھ جائیں گی، اس میں کوئی سزا جو ہے ایسی نہیں ہے جو میں اچھا، کہوں یہ کہ جی کہا جا رہا ہے انتظامی کہ اس سیاست نے وقت دی جو ہے۔ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ ساری ظاہر ہے کہ وکلا برادری ہے اور وہ اس طرح سے سیاست نہیں کر پا رہے ہیں، یا سیاست کو لے کر پی ٹی آئی کی سیاست کو لے کر نہیں چل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے آنے سے بہت سے حالات، سیاسی حالات بہتر ہو جائیں گے، تو آپ حمایت کرتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوتے ہیں تو وہ قیادت کریں، بہتر پوزیشن میں ہوگی پی ٹی آئی؟ نہیں، یہ کام تو خیر عمران خان کا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، جو مشکل وقت تھا اس میں جسٹس گوہر صاحب نے اپنا رول ادا کیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا رول ادا کیا ہے، اور جو مشکل وقت میں یہ لوگ کھڑے رہے ہیں، تو اب یہ کہ شامود قریشی صاحب تو ویسے ہی سینئر ہے، وہ تو ویسے بھی اپنا رول ادا کریں گے، ان کا تو میرے خیال سے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، ان کا ایک رول ہے، سینئر وائس چیئرمین پہلے سے تھے وہ اور ان کا رول ہوگا انشاءاللہ جب بھی آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بائی الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بائیکاٹ کرنا یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور کچھ قیادت کے لوگ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، ہمیں ہر فورم پر مقابلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بائیکاٹ کا فیصلہ تو ابھی پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، وہ ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ ہوگا۔ اگر میری رائے لی جائے تو میں تو کہوں گا کہ جی ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، اور ظاہر ہے اگر فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے تو انشاءاللہ متفقہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی یہ رائے ہے، اس تناظر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بائی الیکشن میں نہیں جانا چاہیے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ جب پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرتی ہے تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو یہ بھی لوگوں کو ایک واضح ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے بائیک آؤٹ سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ اس سینس میں اگر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، پارٹی اس پہ مشاورت کر رہی ہے، جو بھی فیصلہ کرے گی ملک اور قوم کے مفاد میں ہی کرے گی، اور پارٹی کے مفاد میں کرے گی۔ رائٹ، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ ہیں نہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر سرنڈر کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ضمانتیں جو ہیں وہ کیسز ہی نہیں لگتے، تو ضمانتیں کہاں ہونی ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کوئی حکومت کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کرے گی کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی ضمانتوں کو ایٹ لیسٹ انشور کیا جائے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، ان کے کیسز لگ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حکومت سے بات کریں۔ دیکھیں، عدالتیں موجود ہیں، لیکن عدالتیں جو ہے نا اپنا اگر کام کرنا شروع کر دیں، آزادانہ فیصلے کرنا شروع کریں، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو میرے خیال سے دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کو جو امید ہوتی ہے وہ عدالتوں سے ہوتی ہے۔ ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے امید ہے انشاءاللہ۔ باقی حکومت سے کیا بات کرنی ہے، حکومت نے تو جو کرنا تھا وہ کر بھی رہی ہے اور اس سے زیادہ کر رہی ہے۔ جو ان کا بس چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دن میں کرش کر لیں، لیکن وہ باقی ان کا بس نہیں چل رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف حکومتی سطح پر کیا دیکھ رہے ہیں منظر نامہ آپ کہ کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اب کلیش سامنے آ رہے ہیں؟ بلاول صاحب بھی اب تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ بھی جلد جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، یا یہ پھر سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت سب نے ساتھ ہی چلنا ہے؟ یہ نورہ کشتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک ہی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، یہ کبھی یہ ایک دوسرے کے خلاف جا نہیں سکتے، ان کی سیاسی موت ہو جائے گی اگر یہ الگ الگ ہو گیا، کیونکہ نہ حکومت رہے گی اور نہ یہ واپس آ سکیں گے۔ یہ تو سارے ملے میں پہلے الگ الگ ہو کر کھاتے تھے، اب اکٹھے ہو کر کھا رہے ہیں، ان کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے۔
رائٹ. یہ جو تمغے دیے گئے ہیں, یہ جو ایوارڈز دیے گئے ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی نے بڑا احتجاج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو تمغے نہیں دیے گئے, ہمارے لوگوں نے بھی مارکہ حق میں بڑا کام کیا, بڑا رول ادا کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ فیئر جو دیے گئے ہیں ایوارڈز, یہ فیئر تھے؟ میرے خیال سے جن لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں تھے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ خود بھی اپنا ضمیر جھنجھوڑ کر دیکھ لیں کہ کیا ان کو جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ کس کھاتے میں دیے گئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. بعد میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے لے لیے, وصول کر لیے ہیں, تو ان کو مبارک ہو. بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ اس وقت کی جو موسمی تبدیلی ہے اس بھی اور سیاسی جو موسم ہے اس کی تبدیلی کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں, جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے. دیٹس آل. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.